शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बि उम्मती या रब्बि उम्मती। अगर उस वक्त भी परेशान होने वाली कौम को अगर कोई जन्नत में दाखिला कराने के लिए अगर रब से दुआ करेगा तो वो दुनिया का कोई मालदार नहीं, दुनिया वालों नबी को गलत कहने से पहले इनकी दुनिया वजूद में है, उस नबी की दुआओं के सदक़े में, और मरने के बाद हमारा बेड़ा पार होगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआओं की वजह से बेड़ा पार होगा। सब रब्बी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, लेकिन हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी कौम को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या कहा गया? मुहसिने इंसानियत। और भी बहुत सारी चीजें। आप अलैहिस्सलाम तो वो हैं जिन्होंने ईमान सिखाया, बताया। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा वक्त भी हो चला है, एक बज चुका है। लंबी बातें, उसके लिए एक लंबा वक्त चाहिए, मुनासिब वक्त चाहिए। लेकिन यह है कि मेरे मुकद्दर में बिहार की सरजमीन पर 12 बजे के बाद ही मेरा नंबर आता है। उमूमन 12 बजे के बाद इंसान का 12 बज जाता है। नींद से आप नहीं लड़ सकते। ये ऐसी वो ताकतवर पहलवान है कि आप आंख रगड़ कर बैठिए, फिर 10 मिनट में फिर आंख बंद होने लग जाती। आप इससे कभी नहीं जीत सकते। अलबत्ता 2 बातों के ऊपर हमारी तकरीर का खुलासा है, वो ये कि आपके पास जो दौलत है ईमान, बड़ी कीमती दौलत। इस ईमानी दौलत को जानने और समझने के लिए तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। आप अपने बच्चों को स्कूल की भी तालीम दीजिए, इस्लाम मना नहीं करता। हम खुद दूसरी एजुकेशन को हमने भी सीखा है, हमने भी पढ़ा है। आलिम बनने के बाद हमने सारे कोर्सेस की पढ़े, अब भी पढ़ रहा हूं, अब भी हमारी पढ़ाई जारी है। 4-4, 5-5, 6-6 महीने के कोर्सेस होते हैं। संस्कृत ग्रामर के कोर्सेस पूरे करते, इंग्लिश ग्रामर पूरे करते हैं, इंग्लिश ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट को सुनते हैं, वॉइस एक्सेंट को पढ़ते हैं। पूरी जिंदगी आप पढ़ते रहिए, मना नहीं। इस्लाम डजंट डिनाई एंड टू लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड एनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की किसी भी क्वालिफिकेशन को, किसी भी डिग्री को यू कैन होल्ड, आप प्राप्त कर सकते हैं, आप उसको उठा सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं। यू कैन अचीव एवरी एंड ग्रेट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की बड़ी चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। मना नहीं, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव श्योरली एंड कंप्लीटली एंड प्यूरिफिकेशन फ्रॉम ऑल बैड मिसअंडरस्टैंडिंग। You have to believe in one God. सबसे पहले आपका ईमान बेहतर होना चाहिए। नमाज फर्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़िए। हमारे नौजवान तो नमाज तो दूर की बात है। हमारे जवान से पूछिए, हमारे नौजवान मुझसे बहुत नाराज है, गाली भी देते होंगे कि हमेशा नौजवानों को टारगेट करते हैं। नहीं, इसलिए आपको टारगेट करते हैं क्योंकि ये जितने भी उम्र है ना, बचपन से लेकर अगर 60 साल का है कोई, तो बचपन से लेकर 15 साल तक बंदर की तरह जिंदगी, 15 साल से लेकर 40 साल तक आप जवान हैं। ये जो पीरियड है, ये टाइम है, अल्लाह के नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत। आप इस पीरियड में जो कुछ कर लेंगे कर लेंगे, वरना आप क्या कहेंगे कि अरे चलो अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो चलेंगे, करेंगे कुछ, नमाज नमाज पढ़ेंगे। आप नहीं जानते कि आपका अब अगला कदम उठेगा कि नहीं उठेगा। वो किसी अल्लाह वाले से किसी ने कहा था, किसी अल्लाह के वली से किसी ने सवाल किया था, पूरे वाकया मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया था, बहुत ही अच्छा सवाल किया था उन्होंने। तो उनको किसी ने कहा था कि मैं जरा हमें बताइए कि हम जब नमाज इबादत करते हैं और सबसे बेहतरीन इबादत हमें किस अंदाज में, किस तरीके से करनी चाहिए, जब पूरी तवज्जो के साथ हो। मरने से पहले उन्होंने कहा कि कल तुम्हारी मौत आ जाएगी, कल तुम्हारी मौत आ जाएगी। तो आज उसने जो नमाज पढ़ी है ना,
جب کسی آدمی کو پتا ہو کہ میں کل مرنے والا ہوں، آج پتا کیسے نماز پڑھے گا؟ وہ بیوی بال بچہ سب کو بھول جائے گا، کھانا بھی بھول جائے گا کہ نہیں میں کل مرنے والا ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے اس کے۔ لیکن اگلے دن ہوتے ہی فوراً موت آئی نہیں، آ کر شکایت کی کہ موت تو بھی نہیں، کہا کہ ارے ہر دن کو تم کل سمجھو کہ میرے کل موت آنے والی ہے، ہر دن کوئی ضروری نہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا، میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرا ایک دوست تھا، ہم اس کو کہتے تھے کہ بھیا ذرا چلو اللہ کے راستے میں کہیں پر کچھ کر کے آتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے تم، نماز چھوڑ دیتے؟ کیا بولتا تھا؟ ارے ابھی تو جوان ہوں میں، 25 سال کا ہوں میں، 25 years old, what is need to offer salah 5 times a day in the rainy season, in the cold season؟ کیا ضرورت ہے ٹھنڈی میں گرمی میں تم نماز کرتے رہتے؟ جاؤ تم پڑھو، بڑی صوفی بنتے ہو تم نماز پڑھنے کی، جاؤ پڑھو۔ لیکن ایسا ہوا کہ بیچارہ گھر کے لیے نکلا، کسی وجہ سے بیچ میں راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ 2 دن نہیں گزرا تھا، اس کو یہ بولے ہوئے کہ ارے پوری زندگی پڑی ہوئی، لیکن 2 دن نہیں گزرے، گیا ایسی موت ہوئی کہ اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ ٹرین سے گرا، مغل سرائے کے قریب تقریباً اس کی موت ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں تھا، اس نے اپنے بھائی کو دیکھا گرتا ہوا، اس کا بھائی بیچارہ پریشان تھا، ٹی ٹی کو تو نہیں، آدمیوں کو کہا رات کو 2 بجے وہ گیٹ پہ بے وقوف بیٹھا، اس لیے گیٹ پر مت بیٹھے ہمارے نوجوان، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، سیفٹی دیٹ از کمپلسری۔ میری عادت ہے، کل ہم مالدہ میں تھے تو جب ہم کو لینے کے لیے وہاں ایک آیا تھا ایمبیسڈر والا، ہمارے وہ ڈرائیور صاحب، پائلٹ صاحب، تو جب میں خود وہ لگا رہا تھا اس کو سیٹ بیلٹ کو، بولا نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، مت لگائیے آپ اس کو، ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا نہیں میری عادت ہے سیٹ بیلٹ لگانے کی، میری عادت ہے، بائک میں جاؤں گا تو بنا ہیلمٹ کے میں نہیں جاؤں گا، یہ پروٹیکشن ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ اللہ ڈائریکٹ مدد کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے ابراہیم کو بچانے کے لیے آپ کو کہا تھا ڈائریکٹ، کوئی وہاں پر مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی فرشتے کو نہیں بھیجا تھا، فرشتہ آیا تھا، جبرائیل آیا تھا کہ اللہ کے اے خلیل اللہ آپ بتائیے تو میں آگ کو ابھی ایک پر میں مارتا ہوں، آگ کہاں پہنچ جائے گی؟ تو اللہ کے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے نا، کہاں کے دیکھ رہا، کہا جاؤ تم، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ ڈائریکٹ اللہ نے آگ سے کہتی ہے قلنا یا نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ڈائریکٹ۔ اللہ ڈائریکٹ مدد کر سکتا آپ کی، لیکن آپ کو اللہ نے ایک راستہ بتایا، ایک وے، ایک پروٹیکشن۔ اگر آپ ہیلمٹ لگاتے ہیں، کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ کوئی چیز بہانہ بن جاتی، بہانہ نہیں، ایک سیفٹی ہے اپنی، ہم سبب اختیار کر سکتے ہیں نا، سبب اختیار کر سکتے۔ ورنہ اللہ کے نبی اتنے سارے میدان میں گئے، کیا ضرورت تھی ایک دم بالکل وہ لوہے والے زرہ لگانے کی اور وہ فوجی کپڑے پہننے کی؟ نہیں جی بالکل نہیں، مرنا ہے تو مرنا ہے، موت آئے گی تو آئے گی، کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی ہاتھ میں تلوار لے کر کفار کے سامنے میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبب اختیار کریں، کیونکہ اللہ نے ہی سبب ہمیں دیا ہے اختیار کرنے کو۔ بیماری ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہمیں دوائی کھانی پڑے گی۔ تو اسی لیے اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں، بائک ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی پولیس والا ہم کو پکڑتا ہے اسی لیے کرتے، نہیں، اپنی سیلف پروٹیکشن، اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ لگا لیں۔ 4 ویلر چلاتے ہیں تو لمٹ میں رہ کر چلائیں کہ اگر آپ کہیں پر بریک مارے تو گاڑی آپ کے وہیں رک جائے۔ اللہ کا فضل ہے، میں تقریباً سن 2016 نوٹ بندی کون سے دن ہوئی تھی، شاید 8 نومبر کو، 8 نومبر سن 2016 کو میں نے تب پہلی گاڑی لی تھی یہیں سے پورنیہ سے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، اور خصوصاً زیادہ میں ڈرائیو کرتا ہوں، ہمارا جب ڈرائیور ہوتا تب بھی رات کو میں چلاتا ہوں۔ آج تک مجھے ایسا نہیں لگا کہ کبھی ہم سے مس ڈرائیونگ ہوئی ہو۔ کیوں؟ میری گاڑی کی سوئیں 80-90 سے اوپر جاتی نہیں 4 لائن پہ بھی۔ ہماری گاڑی کا مائلیج میں یہ اس لیے نہیں بتا رہا، جو گاڑی ابھی ہمارے پاس ہے اس کا مائلیج کمپنی لکھ کر دیتی ہے کہ اس گاڑی کا مائلیج 20 سے اوپر، حد سے حد 22 سے اوپر نہیں جا سکتے لکھ کر، لیکن میں نے اس کو فوٹو کھینچ کر کے دکھایا، میری اس گاڑی کا مائلیج 28.6 میں نے اس کو دکھایا۔ بولا گاڑی کی مائلیج کمپنی کے بتا ہوئے سے پہلے کیسے ہو سکتا؟ بولا کیسے آپ گاڑی چلاتے، کون چلاتا؟ ہم نے کہا خود ڈرائیو کرتا ہوں، اور ہائی وے پہ کنٹینیو 200-250 کلومیٹر اگر آپ گاڑی 70 سے 80 کی سپیڈ پہ چلاتے ہیں تو آپ کی گاڑی
آپ کے بتائے ہوئے گاڑی کمپنی سے بھی زیادہ مائلیج دے گی آپ کی گاڑی. پروٹیکشن یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں گے وہیں گاڑی کو روک سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ گاڑی 110 120 سامنے کچھ آیا بریک مارا تو نہ خود سمجھے نہ گاڑی سمجھی, پتا چلا کہ گاڑی کے اوپر ڈرائیور کے اوپر گاڑی, گاڑی کے اوپر ڈرائیور, پھر آدمی اسی کا ہو جاتا ہے. تیا 5 3 4 ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں پھر وہ بچے ہمارے. نہیں, اس طریقے سے مت کیجئے. آپ کی زندگی ہے, ایک میتھڈ ہے, ایک طریقہ ہے. آپ کی اس جوانی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی انمول بنایا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے میں فخر کرتا ہے. دیکھو یہ جوان ہے, جوان گناہ کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے, لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, ڈاکہ ڈال سکتا ہے, لیکن دیکھو میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جوانوں, اپنی جوانی کو برباد مت کیجئے, ضائع مت کیجئے اپنے وقت کو, بزی رہیے, کچھ نہ کچھ کیجئے کام. یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے مت رہیے. سرکاروں کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھتے رہو کہ ہم کو جاب دے گا, جاب دے گا, نوکری دے گا. نہیں, یہ کبھی نہیں دیں گے. مر جائیں گے, چلا کے جائیں گے تو وہ اگنی ہوتری دے دے گا, وہ اگنی ویر. بس کچھ نہیں ہے, وہ اگنی ویر ہے. 6 سال تک ٹریننگ ہوتی ہے چائنیز اس کی, اور یہاں 4 سال کے اندر میں جناب نوکری بھی ہو گئی, آپ ریٹائر بھی ہو گئے. 4 سال میں سب کچھ ہو گیا, ٹریننگ بھی ہو گئی, نوکری بھی ہو گئی. ان کے اوپر وہ مت کرو, خود سیلف ڈیفینس بنو, سیلف کانفیڈنٹ پیدا کرو جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا. 15 سال کی عمر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرنا سیکھ گئے تھے, تاجر بن گئے تھے دنیا کا مہان. تو بہرکیف اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو, حضرت مولانا بڑی محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ متفکر تھے کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا کہ مولانا الکریم اذا وعد وفا, اللہ کی علاوہ مجھے آپ کے جلسے میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے دل نے کہا, میں نے وعدہ کر لیا ہے, انشاءاللہ پہنچوں گا تو پہنچوں گا آپ کے جلسے میں. کیجئے, مدرسے کے بینر تلے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ قرآن و شریعت کو بچانے کے لیے آپ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں. اللہ آپ کو, آپ کے گاؤں والوں کو, آپ کے اراکین جلسہ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.